अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह आल इमरान की आयत नंबर 32 जो उसकी तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान से सुनिए और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 32। इस आयत में क्या बोला जा रहा है कि कुल अतिउल्लाह व रसूल, कुल अतिउल्लाह व रसूल, कह दीजिए अल्लाह और रसूल की इताअत करो। इताअत कौल में भी और फेल में भी, यानी कि बात से भी करना है और अमल से भी करना है ना, कि जुबानी भी और अमली भी। तो और इसमें क्या बताया जा रहा है कि फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन, जो बेशक अल्लाह है ना, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तो बेशक अल्लाह काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। यहाँ कुफ्र से मुराद कुफ्र असगर है, यानी जो अल्लाह और रसूल की इताअत ना करता उससे क्या है, उससे मुंह मोड़ जाता है, तो अल्लाह उससे मोहब्बत नहीं करता। पिछली आयत में भी जैसे था ना कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो रसूल की पैरवी करो। पिछली आयत में हमने पढ़ा ना 31 आयत में बताया गया है कि तुम अल्लाह से अगर मोहब्बत करते हो तो अल्लाह सुब्हाना तआला बता रहे हैं उस आयत में कि तुम नबी की पैरवी करोगे, यानी कि नबी की इताअत करो, जो नबी जिस फुट स्टेप पे उनके हमें चलना है ना। तो अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो रसूल की पैरवी करो, यानी कि अल्लाह तो है ना, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। फिर यहाँ ये कहा गया कि सिर्फ पैरवी नहीं, इताअत भी करो, यानी कि जो हुक्म है उससे भी मानो, अल्लाह का हुक्म भी मानो और रसूल का भी मानो। और अगर नहीं मानोगे तो क्या होगा, मोहब्बत नहीं मिलेगी और मोहब्बत से महरूमी है, यानी कि महरूमी कोई मामूली बात नहीं है, यानी कि ऐसी टेम्पररी किसी की भी मोहब्बत हो तो हमें कितना तकलीफ होता है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत अगर हमसे जो है ना स्किप हो जाए, हमें उसकी मोहब्बत ना मिले तो किसा एकदम दिल बेचैन होना चाहिए ना हमारा, कि कोई भी गलत काम करते हैं तो हमें अरे अंदर वो बेचैनी होना चाहिए, नहीं इससे मेरे अल्लाह नाराज हो जाएंगे, फिर अल्लाह की हमें मोहब्बत नहीं मिली। वो तड़प होनी चाहिए कि नहीं अल्लाह कुछ भी हो जाए, कुछ भी छोड़ना पड़े, अल्लाह के खातिर कुछ भी छोड़ना पड़े तो वो इंसान राजी रहे छोड़ने पे, ताकि अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए। तो फिर अल्लाह भी उस तरीके से उससे मोहब्बत करता है ना। तो इताअत भी करो, जो हुक्म है उससे भी मानो, अल्लाह का हुक्म भी मानो और रसूल का भी मानो। और अगर नहीं मानोगे तो क्या होगा कि मोहब्बत नहीं मिलेगी, और मोहब्बत से महरूमी कोई मामूली बात नहीं होती है ना। अल्लाह से मोहब्बत की महरूमी कोई मामूली बात नहीं। तो बाज़ औक़ात मोहब्बत इंसान को दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ होती है। इसलिए आप देखें कि लोग अपनी मोहब्बत की खातिर क्या है, बड़ी से बड़ी कुर्बानी से भी गुरेज नहीं करते, वो कुर्बानी कर देते हैं ना। तो अपना माल जान जो है ना, अपनी माल से अपनी जान से हर चीज़ जो है ना लुटा देते हैं। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी। अब यहाँ देखिए हमारी मोहब्बत किस किस चीज़ों से होती है, और जब जो नबी थे, जो सहाबा थे, उनकी मोहब्बत किन चीज़ों से होती थी। तो यहाँ पे हमें अपना मुहासबा करना है कि हम किससे मोहब्बत ज़्यादा करते हैं, है ना, हमारी तड़प किस चीज़ के लिए ज़्यादा, हम किस रास्ते पे जाते हैं, कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा अपनी तरफ माइल करती है, जिसके लिए हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए रेडी हो जाए, है ना। तो यहाँ पे एक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की से मिसाल देकर समझाया गया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी, है ना। तो गौरे जो है ना, गौरे सौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना सराहे थे, जो है ना सो रहे थे, यानी कि गौरे सौर में, जैसे जब दुश्मन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ढूंढने के लिए निकले थे, मारने के लिए निकले थे नाज़ुबिल्लाह, तो वो क्या कर रहे थे, वो गौरे सौर में जाकर के छुप गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे सो रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पाँव उस होल के ऊपर रखा हुआ था जहाँ से जो है ना, जहाँ से क्या होता था कि उससे बिच्छू ने काटा था, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ये जो है ना मोहब्बत थी ना, कि आपसे जिसका जिक्र अल्लाह ने
قرآن میں کیا ہے کہ اس ایک رات کی جو ہے نا ایک رات کی نیکیاں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی کی نیکیوں پر باری تھی. کیا تھی وہ؟ کیا تھا کہ وہ محبت کا ثبوت تھا جو اس مشکل ترین وقت میں ساتھ دیا، یعنی کہ اور تکلیف اٹھا کے آرام جو ہے نا پہنچایا گیا، کہ مطلب ان کو اس ہول پہ اپنا پیر رکھ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو، ان کے پیروں پہ بچھو تک کاٹ دیا، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ اپنے بچھو کا زہر بھی سہ لیا ہے نا. تو پھر محبت ایسی ہوتی ہے نا، تو ثبوت تھا. تو جو اس جو ہے نا مشکل ترین وقت میں ساتھ دیا اور جو ہے نا تکلیف اٹھا کے آرام پہنچایا. آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنے دین کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو جائے یا پھر اپنے دین کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہے نا. ہم دین کے لیے، اپنے مشن کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. ہم نے کتنی تکلیف اٹھائی، ہے، کچھ بھی نہیں اٹھایا. ہمیں تو سب کچھ ریڈی میڈ مل گیا ہے، ہمارے اوپر نام لگ گیا مسلمانوں کا، بس ہم مسلمان ہیں، ہم چل رہے ہیں، ہماری صبح ہو رہی ہے، دوپہر ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کیا کر رہی ہے. ہم روزانہ ایک ایک دن وقت ہمارا گزر رہا ہے، تو ہم اپنے دین کے لیے، اپنے جو ہے نا اپنے عمل کے لیے، اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہے ان سب چیزوں کے لیے ہم کیا کریں اور کتنا کریں. ہم نماز بھی صحیح ڈھنگ سے ادا کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے، یا پھر ہم زندگی میں بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دے دی ہے دنیا میں کمانے کے لیے، یا پھر اس کے پیچھے صرف بھاگنے کے لیے. کمانا برا نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ تم ہاتھ ہلاؤ، اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے تو اپنا دماغ چلاؤ، لیکن یہ نہیں کہا ہے کہ پھر تم ساری کی ساری انرجی صرف اسی میں لگا دو اور جو ہے نا عبادت چھوڑ دو. ایسا نہیں کہا ہے، کیونکہ ساری مثالیں دے کر کے یہی بتائی جاتی ہے کہ یہی تو ٹیسٹ ہے ہمارا، کہ دنیا میں آپ کو ساری لذتیں دے دی جائیں گی، ساری چیز کی آپ کو جو ہے نا آرام سے ہر چیز مل جائے گی، لیکن آپ اس آرام کے ساتھ، اس چیزوں کے ساتھ، اس نعمتوں کے ملنے کے باوجود بھی اگر آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، اپنا وقت نکال کر کے اس قیمتی وقت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھی لیے نکالتے ہو، تو پھر وہ اللہ کو ادا بہت پسند ہے. اور یہ ہمارا ٹیسٹ جو ہے بہت آسان ٹیسٹ اگر ہم سوچے تو، اور بہت سوچے تو بہت ٹف بھی ٹیسٹ ہے نا. کیونکہ دن بھر کوئی 24 گھنٹے کا، جو کوئی 12 گھنٹے کا کام کرتا ہے، کوئی 8 گھنٹے کا کام کرتا ہے، کوئی 10 گھنٹے کا کام کرتا ہے، لیکن جب ہم اس میں بھی اگر ہماری نیت یہ رہتی ہے کہ ہم کہیں بھی جہاں بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے راستہ دکھا دے، میرے لیے راستے آسان کر دے، کہ میں 4 رکعت تو وقت پہ ادا کر سکوں ہے نا، وقت پہ ادا کر سکوں. لیکن اللہ بہت غفور رحیم ہے، وہ آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے اور وہ قبول بھی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کے لیے راستے بھی آسان کرے گا. لیکن ہماری نیت ہونا بہت ضروری ہے ہر کام ہونے سے پہلے ہے نا. تو ہم کیا کرتے ہیں، کیا کر رہے ہیں ہمارے اس کے لیے ہے نا. ہم نے کتنی تکلیف اٹھائی، کچھ نہیں. ہمارے پاس کیا ثبوت ہے؟ کچھ بھی ثبوت نہیں ہے. تو ہمارے نزدیک جو ہے نا سنت کتنی پرائرٹی، ہم کتنا پرائرٹی دیتے ہیں سنتوں کی. کیا ہم سنتوں کے طریقے سے چلتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں نا. تو کیا ہے کہ آپ اپنے آپ سے جائزہ لیں، اپنا محاسبہ خود کریں ہے نا. لے لیجئے کہ کون سے سنت آپ کے اندر نہیں ہے نا. اور صرف سنتوں پر عمل نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جو ہے نا پوری زندگی، آپ صرف سنتوں پر عمل نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کیجئے، شروع سے جو ہے نا سمجھیے، پڑھیے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سنت ہمیں نہیں پتہ رہے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں بایوگرافی پتہ نہیں رہے گی، تو ہم کیا ہی اپنے اوپر عمل کریں گے ہے نا. تو ان کے بارے میں جو ہے نا جانیے، پڑھیے، سمجھیے، تاکہ ہم سب کو عمل کرنے میں آسانی ہو جائے ہے نا. تو ہم سب نے اس آیت سے کیا سیکھا؟ بہت ہی مختصر سے اس کی تفسیر کی تو الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے. تو اس تفسیر سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے ہے نا. اور ہم جس چیز کے لیے بھی محبت کرتے ہیں تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا کہ جب ہم جو چیز ہمیں پسند رہتی ہے تو ہم اس کے لیے کیا کیا قربانی دے جاتے ہیں نا. اپنا وقت دے دیتے ہیں، اپنا پیسہ دے دیتے ہیں، اپنی جان تک لگانے کے لیے ریڈی رہتے ہیں نا. لیکن اگر کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بھی ہم اس طریقے سے کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے؟ اگر نہیں کر پاتے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کرنا ہے نا. ہمیں قیمتی وقت میں سے اپنے آپ کو وقت نکال کر کے نماز کی ادائیگی بھی کرنی ہے، سنتوں کی پیروی بھی کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرنی ہے. اور جو ہے نا جیسے وقت ملا، پھر اللہ سب دیکھتا
ہے, وہ سب جانتا ہے کہ آپ کی کیا مشکلیں، آپ کی کیا تکلیفیں، آپ کی کیا پریشانی، آپ کس وجہ سے یہ کام نہیں کر رہے اور کس وجہ سے کرنا چاہ رہے ہو، ہے نا. تو دنیا کمانے کی نیت ہے یا پھر دین آخرت کمانے کی نیت ہے، ہر ایک چیز اس کو پتا ہے، کیونکہ وہ کیا ہے، وہ آپ کے دلوں کا حال جانتا ہے. ہم تو سامنے سے صرف دیکھ سکتے ہیں نا، کوئی طرز عمل کرا کہ ہم بہت نیک ہے بہت نیک ہے، لیکن اگر اس کا دل ہی کالا ہے تو اللہ کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہے. تو اجر بھی ہمیں ہماری نیتوں کے اوپر ہی دی جائے گی. تو الحمدللہ ہماری مختصر سی تفسیر جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. ہمیں بہت ہی غور کرنے کی چیزیں، ہم دوسروں پر تو دیکھنے لگتے ہیں کہ فلاں انسان ایسا کر رہا ہے ویسا کر رہا ہے، لیکن جب ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں نا تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں ہمارے اندر کیا کمیاں، اور پھر ہم دوسروں کی کمیوں کو دیکھنا بھی بھول جاتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اپنی کمیاں دیکھنا، اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا کہ ہاں یہ میری غلطی، ہم یہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا. تب تو ہم اپنی جب غلطی ایکسیپٹ کریں گے تبھی تو ہم استغفار بھی کر پائیں گے، اللہ سے معافی مانگ پائیں گے، اور اللہ ہمیں پھر بخشے گا اور پھر ہمیں ہدایت بھی دے گا جب ہم ہدایت کے لیے دعا بھی کریں گے. ویسے تو ہم روزانہ ہدایت کی دعا کرتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں ہمارے جو ہے نا سورہ فاتحہ میں ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کے، ہے نا. تو الحمدللہ ہماری مختصر تفسیر جو ہے بہت مکمل ہو چکی ہے. بہت ہی دھیان و توجہ سنیے گا اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا. ہم سب ایک فیملی کے جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.